अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेश खिदमत है मौत। अनवार अहमद एजाज मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। पिछले दिनों उसका नौजवान बेटा रज़ाए इलाही से वफात पा गया। इकबाल रंधावा ने मुझे फ़ोन पर ये दर्दनाक इतला दी और मैं एकदम सख्ते में आ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने बाइक निकाली और अनवार के घर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि कयामत बरपा थी। मैंने अनवार को देखते ही गले लगाया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका एक ही बेटा था जो अब जवान हो चुका था और एक टेक्निकल कॉलेज में पढ़ता था। अनवार को उसके मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी। उसने मुझे कह रखा था कि कॉलेज की तालीम के बाद उसकी ट्रेनिंग और जॉब वगैरह का ख्याल तुमने रखना है, और हम दोनों उसकी तालीम मुकम्मल होने के मुंतज़िर थे। वो अनवार की उम्मीदों और बुढ़ापे का वाहिद सहारा था, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। सब कुछ धरे का धरा रह गया। जिस उम्मीद पर वो जिंदा था, वो सहारा आज उससे छिन गया था। अनवार की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उसकी ये बेबसी देखकर मुझे गौतम बुद्ध का एक वाकया याद आ गया। हिंदुस्तान के गांव में एक बूढ़ी बेवा औरत रहती थी, जिसका एक ही जवान बेटा था, जो उसके बुढ़ापे की उम्मीदों और जिंदगी का वाहिद सहारा था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता, जिससे उन माँ बेटे का गुजारा होता था। वो औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और किसी काम काज के लायक भी नहीं थी। वो अक्सर अपने बेटे से कहती कि अब शादी कर लो, घर में कोई काम काज वाला भी होना चाहिए। मुझसे तो हिला भी नहीं जाता। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि बदकिस्मती से उसका जवान बेटा मर जाता है। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसके पाँव के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। इस बुढ़ापे में उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा उससे छिन गया था। उसकी बेबसी की कोई इंतहा नहीं थी। वो रो रो कर पुकार रही थी कि मेरा बेटा मुझे वापस ला दो, भगवान के लिए मेरा बेटा मुझे वापस ला दो। मैं इसके बगैर इस बुढ़ापे में जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा बेटा मुझे वापस ला दो। वो गांव के हर घर अपनी फरियाद लेकर गई। उसने हर घर के सामने यही फरियाद की, मेरा बेटा मुझे वापस ला दो। उस बुढ़िया की ये हालत देखकर गांव के एक शख्स ने बुढ़िया से कहा कि हमारे पास तुम्हारे दुख का कोई इलाज नहीं, लेकिन शायद गौतम बुद्ध तुम्हारी मदद कर सके। पास ही गांव में गौतम बुद्ध ने डेरे डाले हैं। लोग उसे भगवान का अवतार मानते हैं। सुना है उसके पास हर दुख का इलाज है। क्यों ना हम तुम्हारे बेटे को गौतम बुद्ध के पास ले जाएं। बुढ़िया को उम्मीद की किरण किरण नजर आई। वो बुद्ध के पास जाने को राजी हो गई और गांव के लोगों ने बुढ़िया के बेटे की लाश को उठाया और गौतम बुद्ध के पास जाकर उसके कदमों में रख दिया। बुढ़िया भी जाकर बुद्ध के कदमों में जा गिरी और रो रो कर फरियाद करने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। मैं इसके सहारे जिंदा थी, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। यही मेरा वाहिद सहारा था, मैं इसके बगैर जिंदा कैसे रहूंगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक शर्त पर तुम्हारा बेटा वापस ला सकता हूँ। कौन सी शर्त? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बुढ़िया ने हैरानगी से कहा। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे सरसों के बीज ला कर दो। बुढ़िया ने कहा कि इतनी मामूली चीज, ये तो मेरे घर में भी मौजूद है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बुढ़िया अपने घर की तरफ भागी। बुद्ध ने उसे रोका और कहा, मुझे सरसों के बीज उस घर से लाकर दो जिस घर में आज तक मौत ना आई हो। बुद्ध की ये बात सुनते ही वो गांव की तरफ भागी और हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कभी मौत ना आई हो। आखिरकार वो बुढ़िया नाकाम होकर अपने बोझल कदमों से चलती हुई गौतम बुद्ध के पास वापस लौट आई। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोली, हर चीज फानी है, सबको मर जाना है। कोई जल्दी मर जाता है और कोई मेरी तरह
ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے۔ بدھ نے پوچھا کہ پھر تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ بڑھیا بولی، اب میں آپ کے پاس اس چیز کی جانکاری کے لیے آئی ہوں جو کبھی نہیں مرتی۔ میں گوتم بدھ تو نہیں تھا، لیکن میرے سامنے انوار کے بیٹے کا لاشا ضرور پڑا تھا، اور میرے کانوں میں انوار احمد اعجاز کی چیخ و پکار اور بے بسی کی دہائیاں ضرور گونج رہی تھیں۔ یہ موت آخر ہے کیا؟ یہ اتنی دردناک کیوں ہے؟ ہماری آج کی ماڈرن دنیا میں بھی اسے مکمل نقصان اور خاتمہ ہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنی دردناک ہے جتنا ہم اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں، یا اس میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہمیں حقیقی زندگی سے روشناس کروا سکتا ہے؟ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی یاد اور موت کی یقین دہانی سے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی یاد اور موت کی یقین دہانی سے دلوں کو پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اور موت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ موت کو جانے بغیر ہمیں دیدار الہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہم زندگی کا اصل حسن موت میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ موت ہمارے دل پر بنے ہر نقش کو مٹا کر پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ موت ہمیں اپنے اصلی گھر پہ پہنچا دیتی ہے۔ موت ہمیں حقیقت سے ہم کنار کرتی ہے اور خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ موت ہمیں گہرے خواب سے جگاتی ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے۔ جاگنے کے لیے ہمیں مرنا پڑتا ہے۔ ہائے، اس کی جگہ مجھے لٹا دو، میں اس کی جگہ مرنے کو تیار ہوں۔ اچانک انوار کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے انوار کی طرف دیکھا جو بلک بلک کر رو رہا تھا اور یہی بات دہرائے چلا جا رہا تھا کہ اس کی جگہ مجھے لٹا دو، میں اس کی جگہ مرنے کو تیار ہوں۔ میرا دل بھر آیا اور انوار کا یہ فقرہ بار بار میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ انوار تو ابھی تک اس کی جگہ پر جا کر نہیں لیٹا، کیوں نہ میں اس کی جگہ جا کر لیٹ جاؤں، مر جاؤں اور دوبارہ جی اٹھنے کا یعنی جاگ جانے کا تجربہ کروں۔ یہ خیال آتے ہی میں انوار کے بیٹے کی لاش کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس لاش کو بڑے دھیان سے دیکھا۔ وہاں دکھ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ اب اسے کوئی خواہش اور تمنا نہیں تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی شیو بڑی ہوئی تھی، لیکن اسے شیو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی بائک برآمدے میں کھڑی تھی، اس کے لمس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے اب اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی بوڑھی ماں جو غم سے نڈھال تھی، وہ اس کی سسکیوں کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کا باپ جو اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھا، وہ اس کی ہچکیاں بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس کی بہنیں جن کو اپنے بھائی کے سر پر صحرا دیکھنے کا بڑا ارمان تھا، بلک بلک کر رو رہی تھیں، لیکن اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ جوں جوں میں دھیان میں اترتا چلا گیا، توں میں اس جوان لاش کی طرح ہوتا چلا گیا۔ میں نے بھی دیکھنا، سننا، بولنا اور محسوس کرنا بند کر دیا، اور جیسے اس لاش کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی میری یادداشت ختم ہو گئی۔ یادداشت کے ختم ہوتے ہی میرا نام، میری شناخت اور اس کے متعلق تمام مندرجات غائب ہو گئے۔ اب میں مر چکا تھا۔ جو ہی میں مرا تو فوراً میری آنکھ کھل گئی اور میں جاگ گیا۔ میں نے شعور کی اس حالت کو پا لیا جو مر کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہے جہاں نہ کوئی نبی مرسل ہے اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ۔ سمندر قطرہ و موج و حباب کی ذہنی تقسیم کے باوجود بھی سب کا سب پانی ہے۔
جہاں موج و حباب کے بننے اور مٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شعور کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور دیدار الہی کا پیش خیمہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ موت کوئی نقصان نہیں بلکہ قدرت کا سب سے بڑا انعام ہے، اسی لیے ہر مذہب میں اس کی بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ موت کوئی اختتام نہیں بلکہ نئی زندگی کی شروعات ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی کی شروعات ہے جس کے سامنے ہماری موجودہ زندگی ہیچ ہے، ایک ایسی زندگی جس کا ہر لمحہ ایک بالکل نیا لمحہ ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ وہاں کچھ بھی پرانا نہیں۔ جو شخص ہر لمحہ ایک نئی زندگی جیتا ہے وہ ہر لمحہ ماضی کے لیے مر جاتا ہے۔ مرے بغیر ہم نئے لمحے کو نہیں جی سکتے۔ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ مر جاؤ اور ایک نئی زندگی کے لیے دوبارہ جی اٹھو جو ہر لحظہ نئی ہے، جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ہر لمحہ مر جانے اور دوبارہ جی اٹھنے سے دل سے موت کا خوف جاتا رہتا ہے اور آپ حقیقی زندگی سے روشناس ہو جاتے ہیں۔ موت اس جسم اور شناخت سے رہائی کا نام ہے، اور جسم اور شناخت سے رہائی تمام دکھوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لاش کو غسل دینے والے آ گئے۔ لاش کو غسل دیا گیا، اسے کفن پہنایا گیا، عطر لگایا گیا اور پھولوں سے سجایا گیا۔ لیکن اسے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ماں دکھ سے کرا رہی تھی، اس کا باپ دکھ سے نڈھال تھا، اس کی بہنیں بین کر رہی تھیں اور ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دفنانے کے لیے اس کا لاشا اٹھایا گیا تو ایک دم کوہرام مچ گیا، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے باپ نے رو رو کر اس کا جنازہ پڑھایا، لیکن وہ کفن میں لپٹا بے حس و حرکت پڑا رہا۔ جنازے کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیا، اسے قبر میں لٹایا گیا اور اس پر منو مٹی ڈال کر دفنا دیا گیا، لیکن اس پر بھی اس بے پرواہ نے کوئی گلہ نہیں کیا۔ یہ ہے موت، جس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں۔ موت کوئی ایسا حادثہ نہیں جس پر غم زدہ یا خوف زدہ ہوا جائے، بلکہ موت تو ہمیں ہر قسم کے دکھ اور خوف سے نجات دلاتی ہے۔ خدا کو جاننے کے لیے موت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ موت کو جانے بغیر ہم خدا کو نہیں جان سکتے۔ موت ہمیں خدا کے حرم میں لے جاتی ہے۔ شکلیں اور صورتیں بنتی اور مٹتی رہتی ہیں، خوف پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں، لیکن زندگی کو کوئی موت نہیں۔ زندگی جاری و ساری ہے۔ اس نوجوان کی لاش جس کو ہم مردہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی زندگی جاری و ساری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اس کے جسم کے سیل ابھی تک کام کر رہے ہیں اور جسم کو سادہ تر اجزاء میں تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جسم کو سادہ تر اجزاء میں تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے پورے جسم کو ہی غائب کر دیتے ہیں۔ اس سارے عمل میں زندگی ہی کار فرما ہے اور روز ازل سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسے کسی کے بننے اور مٹ جانے سے کوئی غرض نہیں، یہ اپنی ہی مستی میں گم ہے۔ دکھ زندگی کو غلط معنی پہنانے سے ملتا ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب آپ زندگی کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بارش غائب ہو جاتی ہے اور وہ بادل غائب ہو جاتا ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ بادل عدم میں چلا گیا، اس کی ہستی نیستی میں بدل گئی ہے، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں گیا۔ وہ پانی کی صورت اختیار کر چکا ہے اور بارش بن کر برس چکا ہے۔ وہ اتنی دیر میں بادل اور بارش دونوں کی زندگی جی چکا ہے۔ بارش بادل کی موت نہیں، بلکہ اسی وقت بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے بارش کی صورت میں ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اگر ہم بادل کو بارش کی صورت میں دیکھیں گے تو وہ اب بھی ہے، لیکن اس کی وجہ بدل گئی ہے۔ آپ چائے بناتے ہیں، کپ میں شکر ملاتے ہیں، چمچ ہلانے سے شکر غائب ہو جاتی ہے، لیکن مٹھاس کی صورت میں وہ اب بھی قائم ہے۔ اس طرح کوئی بھی چیز کہیں نہیں جاتی، بلکہ اپنی وجہ تبدیل کر لیتی ہے۔ اس لیے اس کائنات کا انرجی لیول ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم زندگی کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جہاں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور زندگی اس تناظر میں دیکھنے سے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ دکھ صورت اور شخصیت پرستی میں ہے، اور چونکہ کوئی بھی شخصیت اور صورت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے کسی بھی شخصیت یا صورت کی جدائی ہمیں دکھیا بنا دیتی ہے۔ اس لیے خدا پرست کبھی شخصیت یا صورت پرست نہیں ہو سکتا۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں صورتیں ہی صورتیں ہیں؟ ہمارا اندرونی اور بیرونی جہان سب کا سب شکلوں اور صورتوں پر مشتمل ہے۔ ذہن صورت سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتا، ذہن صورتیں بناتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے۔ یہی اس کی دنیا ہے، اور اسی کو ہی یہ حقیقت سمجھتا ہے، اور اسی لیے ازل سے پریشان ہے۔ اس جہان کی ہر صورت فانی ہے، اور کسی بھی فانی شے کی محبت ہمیں دکھوں کے دوزخ میں دھکیل دیتی ہے۔ دکھوں سے نجات کا واحد ذریعہ یاد الہی اور موت کی یقین دہانی میں ہے۔ اس سے آپ اپنے دلوں کو شکلوں اور صورتوں سے اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے دکھوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ جب موت کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے تو شعور کہلانے والی ہستی اپنی تمام تر ذہنی واقعات اور وضاحتوں کے خاتمے کے بعد فطری طور پر پرسکون ہو جاتی ہے۔ تمام تصوراتی فکر کا خاتمہ ہی مقام ابدیت ہے۔ ابدیت کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ اپنی ہر قسم کی ملکیت کو ختم کر کے صرف خدائے واحد کی ملکیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ صرف اللہ ہی کو تمام جہانوں کا مالک تسلیم کیا جائے، یعنی یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل، دماغ اور اس میں موجود ہر قسم کے تصورات اور اجسام کا ماخذ ذات واحد کو ہی تسلیم کیا جائے۔ اس پورے جہان میں میرے سمیت میرا کچھ نہیں، میرا واقعی کچھ نہیں۔ سب کا مالک اللہ ہے، اس کے بغیر آپ عابد نہیں ہیں۔ اس کے بغیر آپ مذہب کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر اس جہان میں کچھ بھی میرا نہیں تو اس حکمت کو مستحکم کرنے کے لیے جہالت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذہنی اور تصوراتی تعمیرات کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ سب من گھڑت باتیں جب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں تو شعور کو وہ بنیادی ادراک ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ سرگرداں ہے۔ میں انوار کو اس کی وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں جب اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ لٹا دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں انوار کو اس کے بیٹے کی وفات پر
اس کے بیٹے کی لاش کے ساتھ اس کی قبر میں صرف ایک بار لیٹنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر انوار بھی میری طرح موت کو اپنی مرضی سے گلے لگا کر اپنے بیٹے کی قبر میں لیٹ کر دوبارہ جی اٹھنے کا لاجواب تجربہ حاصل کرے۔ شاید میری طرح قدرت اس پر بھی مہربان ہو جائے۔ ان للہ و انا ان للہ و انا الیہ راجعون۔